اب بڑے ادب اور احترام کے ساتھ مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں مفکر ملت عالی جناب حکیم امتیاز حسین صاحب، جسٹس ریٹائرڈ جموں و کشمیر ہائی کورٹ کے، جو اس پروگرام کے اندر اس یک روزہ کانفرنس میں مہمان خصوصی کے طور پہ، یہ گیسٹ آف آنر کے طور پہ تشریف لائے ہیں، مہمان ذی وقار کے طور پہ، ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور خدمات مرجعیت اور نقش ولایت فقیہ کانفرنس، جس عنوان پہ اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، اپنے زرعی اور مفید اور دانشورانہ خیالات کا اظہار فرمائیں۔ عالی جناب مفکر ملت حکیم امتیاز حسین، جسٹس ریٹائرڈ جموں و کشمیر ہائی کورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز علماء کرام، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدمات مرجعیت اور نقش ولایت فقیہ، یہ موضوع انتہائی اہم ہے، اور جہاں تک ہمارے عقیدے کا تعلق ہے، ہمارے عقیدے کے حوالے سے اس کی اور بھی اہمیت ہے۔ اجتہاد کیا ہے؟ ولایت فقیہ کیا ہے؟ اجتہاد اور ولایت فقیہ میں آپس میں کیا ربط ہے؟ یہ اور ایسے کئی سوالات ہیں جو ایک عام آدمی کے لیے، ایک عام مومن کے ذہن میں ابھرتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، جن سے ہم مستفید ہوں گے، جو ہمیں صحیح راستہ دکھائیں گے۔ میں مختصر سے الفاظ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے جو میں اس موضوع کو سمجھتا ہوں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ بات جو ہم سب کو ذہن نشین کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایسا نہ سمجھیے کہ اجتہاد صرف شیعت میں ہے۔ اجتہاد اسلام کے ہر مکتب فکر میں موجود ہے، بلکہ ان لوگوں میں بھی جنہیں ہم احمدی یا مرزائی کہتے ہیں اور جنہیں بیشتر مسلمان غیر مسلم قرار دیتے ہیں، وہ بھی اجتہاد کے قائل ہیں، اور ان کی کتابوں میں یہ صاف لکھا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار حنفی مسلک کے پیروکار ہوں گے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اجتہاد سنی ورلڈ میں ہی شروع ہوا تو غلط نہ ہوگا۔ کیسے؟ اس کی ابتدا کن حالات میں ہوئی؟ دیکھیے، پیغمبر اسلام کی وفات کے وقت ایک عجیب مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ نہ صرف یہ کہ ان کا سیاسی جانشین کون ہوگا، انہوں نے جو ایک عظیم ریاست، ایک عظیم مسلم اسٹیٹ چھوڑی تھی، اس کا حاکم کون ہوگا،
बल्कि इससे भी अहम मसला जो खड़ा हुआ वो ये था कि हम अब शरई उसूलों को कहाँ से हासिल करें। पैगंबर तो अब रहे नहीं थे। इब्तिदा में लोगों ने उन लोगों के पास जाकर जो हदीस का इल्म रखते थे या जिन्हें अहादीस याद थी, उनके पास जाकर मसले का हल पूछते रहे कि फलां मसला है, पैगंबर इस मसले में क्या करते थे, फलां मसला है, आप देखिए सही बुखारी में आपको बहुत सारी ऐसी अहादीस मिलेंगी जिनमें लोग हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आशिया की खिदमत में भी जाते थे और उनसे पूछते थे कि या उम्मुल मोमिनीन ये बताइए कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मसले में क्या करते थे। तो इस तरह मुहद्दिसीन की, अहादीस जमा करने वालों की, अहादीस जानने वालों की एक जमात तैयार हुई। लेकिन वक्त की तमज़रीफ़ी ये हुई, सियासी हालात के पेश नज़र बहुत सारी जाली अहादीस जमा होनी शुरू हुई कि जिस पर बाद में फुक़हा को, उलमा को इनकी सही लिखनी पड़ी। जैसे आप देख रहे हैं सही बुखारी। सही बुखारी का क्या मतलब है? सही बुखारी का ये मतलब है कि ये अहादीस जो हमने इसमें जमा की हैं ये सही है, बाकी गलत है। इसी तरह सही मुस्लिम। तो लोग अहादीस की तरफ रुजू करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ अहादीस को भी नाकाफ़ी समझा जाने लगा और एक नया सोर्स शरीयत को हासिल करने के लिए, फ़क़ी मसाइल को हासिल करने के लिए अमल में लाया गया, जिसे हम इजमा कहते हैं। वक्त के साथ साथ इजमा ने भी काम नहीं किया तो कियास शुरू हुआ और किस सोर्स को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए इस पर मुसलमानों के दरमियान आपस में इख्तलाफ हुए। नतीजे के तौर पर मुख्तलिफ फ़क़ी जमातें वजूद में आईं और इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। हर 30-35 साल, हर 30-35 साल के बाद एक एक साहब उठते थे और वो पीछे के फ़क़ी मसाइल को बदलाकर एक नया स्कूल ऑफ थाट, एक नया मकतब फ़िक्र वजूद में लाते थे और इनकी तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि फिर एक वक्त ऐसा आया कि जो ममलूक सल्तनत थे मिस्र के, जो उस्मानियों से पहले आए थे, उन्होंने ये करीब कोई 1515 या 1514 का ज़माना है, जब उन्होंने ये कानून नाफिज किया कि दिन ब दिन मकतब फ़िक्र की तादाद बढ़ती जा रही है, इसलिए ख़तरा है कि कहीं इस्लाम ही ना बढ़ जाए, मुसलमान ही ना बढ़ जाएं, इसलिए इनकी तादाद को रेस्ट्रिक्ट किया जाए। इब्तिदा में इसकी तादाद 6 हुई, बाद में ममलूक के अहद ममलूक में इसे 4 पर रोका गया और जिस तादाद को बाद में उस्मानिया सलातीन ने जारी रखा। और इसमें बहुत ही दिलचस्प रिवायतें, दिलचस्प बातें सामने आती हैं और ये भी कहा जाता है कि बहुत सी कंसिडरेशंस थे जिससे कि इन 4 मकतब फ़िक्र को रिकग्निशन मिली। और ये भी कहा जाता है कि एक क्राइटेरिया ये था कि चूँकि काबा की 4 समतें हैं इसलिए हम इसको 4 के तक रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ताकि, और बहुत आपने पढ़ा होगा, जिन्होंने तारीख़ का मुताला किया होगा, बहुत देर तक
4 اطراف سے کان کعبہ کے 4 مسلکوں کے 4 مکتب فکر کے ائمہ جماعت پڑھایا کرتے تھے. اور یہ بھی روایات میں درج ہے, تاریخ میں درج ہے کہ فقہ جعفریہ کو بھی ایک مقام پر, ایک سٹیج پر یہ کہا گیا تھا کہ آپ بھی سامنے آئیے اور آپ کو بھی ہم ان 4 میں سے ایک فقہ ریکگنائز کریں گے. بہرحال یہ تاریخ کی باتیں ہیں. میرا جو کہنے کا مطلب یہ ہے وہ یہ ہے کہ اجتہاد بنیادی طور پر, مجھے صرف یہ بتائیں کہ ٹائم کیا ہے, مجھے اشارہ دے دیں. اچھا, اور اس میں بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ ان 4 سکولوں کے وجود میں آنے کے بعد اجتہاد اور تقلید, یہ 2 چیزیں لازم و ملزوم ہیں, آپ اس سے واقف ہوں گے. ان 4 سکولوں کے وجود میں آنے کے بعد تقلید کا سلسلہ بہرحال جاری رہا, اگرچہ اجتہاد کا دروازہ بند ہوا اور یہ کہا گیا کہ آئندہ کوئی بھی فقیہ, کوئی بھی عالم اب نیا سکول آف تھاٹ, نیا مکتب فکر نہیں شروع کرے گا, لیکن تقلید کی روایت برقرار رہی. وہ ایسے کہ جس کو بھی آپ دیکھیں گے وہ یا تو امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوگا, یا امام مالک کا, امام شافعی کا, اور یا امام حنبل کا. بلکہ اب بھی مکتبہ اہل سنت میں جو روشن فکر علماء ہیں وہ اس کوشش میں لگے ہیں کہ اجتہاد پھر سے شروع ہو جائے. اور ابھی ریسنٹ پاسٹ میں, ماضی قریب میں, علامہ اقبال اس نظریے کے بہت بڑے حامی تھے برصغیر میں, اور جن حضرات نے ان کی کتاب ریکنسٹرکشن آف مسلم تھاٹ پڑھی ہوگی, وہ بہت ہی فورسفلی, بہت ہی زور سے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں اور وکالت کرتے ہیں کہ اجتہاد کا دروازہ سنی ورلڈ میں بھی اب کھولا جائے. بغیر اعلان کے, میں سمجھتا ہوں بغیر اعلان کے علماء اہل سنت حضرات نے اجتہاد کا دروازہ کھول دیا ہے. کیسے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا. علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہے. دیکھیے, ایک فقہی مسئلہ ہے کہ آپ نے قربانی کرنی ہے حج کے دوران. یہ قربانی کیسے کرنی ہے؟ اس میں شریعت کے واضح اصول ہیں. ہر مکتب فکر میں اپنے اپنے اصول. لیکن کچھ دیر پہلے یہ ترمیم کی گئی ایک مکتب فکر میں, ایک سکول آف تھاٹ میں. انہوں نے کہا کہ آپ اصل قربانی کے بدلے اس کے پیسے بینک میں دے سکتے ہیں, جو آپ کے لیے یا تو قربانی کا انتظام کرے یا کس طریقے سے اسے کرے. یہ ایک انسٹانس ہے, یہ ایک مثال ہے, اور ایسی کئی مثالیں آپ کو ملیں گی جب آپ گہرائی سے اس کا مطالعہ کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام قیامت تک موجود رہنے والا دین ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ جو نئے نظریات اور جو نئے واقعات اور جو نئی باتیں آپ کے سامنے آتی ہیں, ان کے حل کے لیے آپ کو ایک راستہ ایسا اختیار کرنا ہے کہ جس سے کہ آپ مسائل کا حل نکال سکیں ان حالات کے پیش نظر جو آپ کو درپیش ہو. جہاں تک میں نے ابھی عرض کیا, یہ وہ دور تھا جو برادران اہل سنت کو پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد جس کا سامنا کرنا پڑا,
اور جس وجہ سے مختلف مکتب فکر وجود میں آئے. لیکن جو مسئلہ برادران اہل سنت کو پیغمبر کے انتقال کے وقت پیش آیا کہ شرعی مسائل کا حل کہاں سے حاصل کیا جائے، یہ مسئلہ ان لوگوں کو پیش نہیں آیا جنہوں نے اپنے آپ کو مکتب امامیہ سے منسلک کیا تھا. کیوں؟ اس لیے نہیں آیا کہ ان کے نظریے کے مطابق، ان کے عقیدے کے مطابق پیغمبر اسلام کے بعد ائمہ طاہرین موجود تھے جن سے کہ شرعی مسائل کا حل حاصل کیا جا سکتا. سبحان اللہ. پیغمبر اسلام کے بعد ائمہ طاہرین آئے ایک دوسرے، مجھے اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ ماشاءاللہ بالکل واقف ہیں امامت کے نظریے سے. لیکن یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا کہ جب ہمارے 12ویں امام غیبت میں تشریف لے گئے. اللہم صلی علی غیبت صغریٰ جب ہوئی تو اس وقت نوابین آئے، لیکن بعد میں جب غیبت کبریٰ ہوئی جو ابھی تک جاری ہے، اس وقت اب یہ مسئلہ مکتب امامیہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی پیش آیا کہ اب ہم کیا کریں. اب تو امام غیبت میں تشریف لے گئے، اب ہم شرعی مسائل کا حل کہاں سے حاصل کریں. یہاں پر ان شیعوں کی ایک خوش قسمتی تھی، وہ یہ کہ ائمہ طاہرین نے اپنی زندگی میں ہی ایک ایسا سلسلہ اور ایسا طریقہ اور ایسا انتظام کا ڈالا کہ جس سے کہ کوئی خاص پریشانی درپیش نہیں آئی. اور وہ یہ تھا کہ ائمہ طاہرین نے واضح طور اپنے محبان کو یہ نصیحت کی، یہ ہدایت دی اور یہ تاکید کی کہ ہماری غیر موجودگی میں آپ اپنے علماء سے رجوع کیا کریں. بلکہ بہت سارے واقعات اور بہت سارے احادیث اور بہت سارے باتیں آپ دیکھیں گے تاریخ میں درج ہیں کہ جب دور دراز کے لوگ امام کے پاس تشریف لے جاتے تھے اور ان سے عرض کرتے تھے کہ یا مولا اس مسئلے کا حل فرمائیے، تو وہ فرماتے تھے کہ کہاں سے آئے؟ وہ کہتا میں فلان جگہ سے آیا. کہا ہم وہاں پر ہمارے فلان شخص ہیں، آپ ان سے جا کر پوچھ لیا کریں، ان سے جا کر. اور یہ ایک سلسلہ انہوں نے ترتیب دیا اور ایک انتظام فرمایا کہ ایک علماء کی ایک جماعت تیار ہو جو لوگوں کو، جو مکتب امامیہ سے تعلق رکھنے والے مومنین کو صحیح راستے پر گائیڈ کرے. وقت کے ساتھ ساتھ ائمہ طاہرین کے بعد ان علماء کو جو مومنین کو شرعی مسائل میں رہبری اور رہنمائی کرتے تھے مجتہد کہا جانے لگا. مجتہد وہ ہے کہ جو اجتہاد کے ذریعے سے کسی مسئلے کا حل قرآن اور شریعت سے حاصل کرے. اور یاد رکھیے کہ اس کے لیے بڑی محنت درکار ہے. ہر چیز کے لیے ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے. ابھی خدا نہ خواستہ کسی کو تکلیف ہو تو وہ کہاں جائے گا؟ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے گا. آپ کو کسی تعمیری کام کی ضرورت ہو تو آپ کہاں جائیں گے؟ کسی انجینئر کے پاس جائیں گے.
اور کہیں بھی آپ دیکھیے کہ ہماری عام زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں، یا ہمارے پیشے سے تعلق رکھے یا ہمارے ضروریات کو نظر میں رکھ کہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں آپ کو کسی نہ کسی ایکسپرٹ کی ضرورت پیش آتی ہے. تو اب اگر جسمانی بیماری کے لیے اور عام ضروریات کے لیے آپ کسی ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں تو کیا اگر آپ کو کوئی شرعی مسئلہ درپیش ہو، کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جس میں کہ کسی ایکسپرٹ کی ضرورت ہے، تو کیا آپ اس کا علاج خود کرنے بیٹھیں گے؟ بالکل نہیں. اس کے لیے بھی ہمیں ایک ایسے ایکسپرٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے کہ جو اس کی مہارت رکھتا ہو. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ شرعی معاملات میں کا جو ایکسپرٹ ہے وہ تمام علوم سے بڑھ کر ہے. کیسے؟ کیونکہ جتنے بھی باقی علوم ہیں، جتنے بھی باقی فیلڈ ہیں، جتنے بھی باقی شعبے ہیں زندگی کے، وہ سب کے سب اس دنیا سے تعلق رکھتے ہیں. جبکہ ایک عالم آپ کو ایسی رہنمائی کرتا ہے کہ جو آپ کو اس دنیا میں بھی کام آتا ہے اور جو انشاءاللہ آپ کو آگے کی دنیا میں بھی کام آئے. اس لیے ایک عالم کی اہمیت تمام ایکسپرٹ جو دنیائی ایکسپرٹ اور دنیائی علوم اور دنیائی مسئلے ہیں ان کے جو ایکسپرٹ ہیں ان سے کئی گنا زیادہ ایک عالم کی اہمیت اور ایک عالم کی ضرورت ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے کہ شیعت عالم کے بغیر مکمل نہیں ہے، اور شیعت اس لیے عالم کے بغیر مکمل نہیں کیونکہ شیعت کی بنیاد علم پر ہے. اور جہاں علم بنیاد ہو وہاں آپ کو ہر سٹیج پر، ہر مرحلے پر، ہر دور میں ایک عالم کی ضرورت آتی. ہمارے اجتہاد کی تاریخ ایک عجیب دور سے گزری. ابتدا میں اس کی میں آپ سے عرض کروں کہ جب بھی آپ شیعت کا کوئی مسئلہ اور کوئی سبجیکٹ لیں تو آپ کو ذہن میں وہ تاریخ رکھنی پڑے گی جس سے کہ شیعت گزری. بنی امیہ کا دور، بنی عباس کا دور، اور پتہ نہیں کتنے مصائب اور کتنے مشکلات سے ہم یہاں تک پہنچے. ہماری مرجعیت، اجتہاد کا انسٹیٹیوشن بھی ان سارے مشکلات اور مرحلات سے گزرا ہے. جس کا اثر یہ ہوا، جس کا نتیجہ یہ رہا کہ مرجعیت، اجتہاد کھل اس طریقے سے سامنے نہیں آیا شروع میں کہ جس طریقے سے آج آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ مختلف دور سے گزرا ہے. ایک وقت تھا جب یہ سمجھا جاتا تھا کہ جتنے بھی امورات ہیں انہیں ہمیں 12ویں امام عجل اللہ فرجہ کے ظہور تک ملتوی کرنا ہے.
لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ سمجھا گیا کہ نہیں، ایک قوم کو صحیح ڈائریکشن اور ایک قوم کو صحیح رہبری اور ایک قوم کی صحیح رہنمائی کے لیے یہ ضروری ہے کہ فقہا کے پاس ایسے اختیارات ہوں کہ جس سے کہ غیر یقینی صورتحال پیش نہ آئے۔ نتیجہ یہ ہو رہا کہ آہستہ آہستہ علماء نے یہ محسوس کرنا شروع کیا اور یہ بات عوام تک پہنچائے کہ علماء کے پاس کیا کیا اختیارات ہیں، اور آہستہ آہستہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن جب اجتہاد اس درجے پر پہنچا تو ایک سٹیج ایسا بھی آیا جب مجتہد علماء کرام کو، جب مرجعیت کو یہ محسوس کرنا پڑا کہ باقی تمام مسائل کے ساتھ ساتھ حکومت سازی اور حکمرانی کا حق بھی علماء کو ملنا چاہیے، اور یہاں سے ولایت فقہ شروع ہو گئی۔ یہاں سے وہ عظیم عہدہ اور عظیم منصب وجود میں آیا۔ آیت اللہ امام روح اللہ خمینی کے تحریک سے قریب 150 سال پہلے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ علامہ نائینی، علامہ آیت اللہ کاشانی، بہت سارے علماء اس راستے میں آپ ملیں گے جنہوں نے اپنے وقت میں یہ کوشش کی، بلکہ یہ نظریہ دیا کہ مرجعیت کا مطلب صرف شرعی حدود تک قائم رہنا نہیں ہے، بلکہ اسے حکومت سازی اور حکمرانی کے بھی میں شامل ہونا چاہیے، اور یہی ولایت فقہ کی بنیاد بنی۔ موضوع بہت وسیع ہے، میں نے کوشش کی صرف اس کی بنیادی آؤٹ لائنز جسے کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں، صرف ایک بات پھر سے زور دے کر کہوں گا کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا دین، ہمارا مسلک، ہمارا ایمان نامکمل ہے جب تک ہم اجتہاد اور ولایت فقہ کو نہ مانیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔